वाक़या शेर है। हमने रसूल की जाली पे रख दिया, दिल सू रहे रसूल की, दिल रोज रहे रसूल की जाली पे रख दिया, दिल रोज रहे रसूल की जाली पे रख दिया, हमने ये दिल नूर की डाली पे रख दिया। माफी जो मैं ठीक से याद नहीं। आप सब जानते हैं कि महमूद अयाज मेमोरियल ट्रस्ट की जानिब से ये तकरीब यादावरी और एतराफ़ खिदमात का जलसा डॉक्टर फहमीदा बेगम साहिबा के लिए मुनक़िद किया गया है। मैं महमूद अयाज मेमोरियल ट्रस्ट की जानिब से सबसे पहले आज की अदबी तकरीब के मेहमान खुसूसी डॉक्टर के रहमान साहब का दिली खैर मकदम करता हूँ कि उन्होंने इस इजलास में खास तौर से शिरकत के लिए ट्रस्ट की दावत को कबूल फरमाया। इसके बाद सदर जलसा डॉक्टर जनाब अजीजुल्लाह बेग साहब का भी खैर मकदम है और आज की इस अदबी तकरीब में 3 अशख़ास अपने मज़ामीन पेश कर रहे हैं। प्रोफेसर मेमनून सईद, डॉक्टर महमूद ज़मानी साहब और डॉक्टर आर अब्दुल हमीद, इन तीनों का भी खैर मकदम है। मुझे फैज़ के बहुत ही मशहूर गज़ल का एक मशहूर शेर याद आ रहा है। बड़ा है दर्द का रिश्ता, बड़ा है दर्द का रिश्ता, ये दिल गरीब सही, तुम्हारे नाम पे आएंगे गम गुसार चले। तो डॉक्टर फहमीदा बेगम के नाम पर इत्मीनान बख्श तादाद में गम गुसार यहाँ मौजूद हैं। मैं उनका भी महमूद अयाज मेमोरियल ट्रस्ट की जानिब से खैर मकदम करता हूँ। इससे पहले कि मैं अब्दुल हमीद साहब से दरख्वास्त करूँ कि वो अपना मज़मून पेश करें, तमहीद के तौर पर मुझे 2-3 मिनट कुछ बोलने की इजाज़त दीजिए। आप जानते हैं कि मैं आकाशवाणी में मुलाजिम था। आकाशवाणी में एक रिवायत रही थी कि जब भी कोई अहम फनकार या कलमकार की रहलत होती तो उसी रोज़ हम लोग मुख्तलिफ हज़रात के तासुरात पर मबनी एक श्रद्धांजलि प्रोग्राम नशर करते थे। उस प्रोग्राम में बहुत ही रस्मी बातें हुआ करती थी कि उनकी मौत से, गैर बेमौका मौत से एक खला पैदा हो गया है जो कभी पूर्ण नहीं हो सकता और उनकी जो खिदमत हैं वो नाकाबिल फरामोश हैं और भगवान से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति दी। ज़ाहिर है कि एक साथ बातें होती थी, उसमें एकसानियत होती थी और रस्मी बातें होती थी। तो बड़ी मुश्किल से आकाशवाणी ने इस रिवायत को ख़त्म किया और एक नई रिवायत की इब्तिदा की कि जब भी कोई फनकार या कलमकार मर जाता है या उसका इंतकाल होता है तो रस्मी प्रोग्राम नशर करने के बजाय एक हफ्ता या कुछ दिनों का वक्त लेकर के एक मुकम्मल तकरीर उस फनकार की खिदमत के बारे में नशर की जाए। या अगर बहुत बड़ा फनकार है जैसे शिवराम कारंत है तो आधे घंटे या 1 घंटे का फीचर नशर किया जाए। तो अब ये नई रिवायत आकाशवाणी में शुरू हुई है और इधर पिछले 2 दौरों में मरने वालों को खिराज अक़ीदत पेश करने के तौर तरीके में भी काफ़ी तब्दीली आई है। लेकिन उर्दू में ऐसा नहीं हुआ। उर्दू की अदबी दुनिया में पहली बार महमूद अयाज मेमोरियल ट्रस्ट की जानिब से इस नई रिवायत की शुरू हुई है। ये कोई रस्मी ताज़ीती जलसा नहीं है, इसलिए तकरीब यादावरी और जलसे एतराफ़ खिदमात कहा गया। इस नई रिवायत की जो इब्तिदा महमूद अयाज मेमोरियल ट्रस्ट ने की है, मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी उर्दू दुनिया में, उर्दू के अदबों में इस रिवायत को जारी रखा जाएगा। तो यहाँ पे कोई रस्मी बातें नहीं होंगी, बल्कि जो हमारे 3 निखारा निगार हैं या मज़मून निगार हैं वो डॉक्टर फहमीदा बेगम साहब की शख्सियत, उनकी ज़िंदगी और उनकी अदबी खिदमत का भरपूर जायज़ा लेंगे और उस पर भरपूर रोशनी डालेंगे। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर फहमीदा बेगम साहिबा के शागिर्द रशीद जनाब डॉक्टर आर अब्दुल हमीद साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। उन्होंने डॉक्टर साहिबा की निगरानी में PhD का मकाला लिखा था। ये महकमे महसूलात से वाबस्ता थे और कर्नाटका माइनॉरिटी कमीशन के टोपी भी रहे हैं जनाब डॉक्टर आर अब्दुल। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। आज हम सोगवार हैं सब और गमख्वार हैं कि उस्ताद मोहतरम मरहुमा डॉक्टर फहमीदा बेगम साहिबा की तक़रीब यादावरी के लिए हम इस पर जमा हुए हैं। बरोज़ मंगल बतारीख़ 27 दिसंबर 2022
بعد نماز فجر آپ اس دار فانی سے کوچ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہر رام نگرم کے قبرستان میں بعد نماز مغرب مرحومہ کی تجہیز و تکفین عمل میں آئی، جس میں دوست و احباب، رشتہ دار، خیر خواہوں کے ساتھ بہت سے شاگرد نے پرنم آنکھوں سے مرحومہ کو سپرد خاک کیا۔ آج کے اس تقریب یاد آوری کے محفل کے صدر سابق IAS آفیسر جناب عزیز اللہ بیگ صاحب اور سابق چیئرمین کرناٹکا اردو اکیڈمی، اور مہمان خصوصی باوقار و قابل احترام ملک اور قوم کے سینئر سیاستدان جناب کے رحمان خان صاحب، سابق مرکزی وزیر برائے اقلیتی بہبود و اوقاف۔ آج اس محفل کے روح رواں آپا کے چھوٹے بھائی جناب محمد نور الدین سعید صاحب، سابق صدر شعبہ اردو بنگلور یونیورسٹی اور سابق صدر کرناٹکا اردو اکیڈمی، اور مقالہ نگار ڈاکٹر مہنور زمانی بیگم صاحبہ، سابق صدر شعبہ اردو بنگلور یونیورسٹی، جو میری ہم جماعت بھی تھی 1976 سے 73 میں۔ حاضرین جلسے میں آپا کے چاہنے والے اور شاگردوں کی یہ محفل سجی ہے۔ تمام اس سے پہلے کہ میں اپنی شفیق استاد محترم ڈاکٹر فہمیدہ آپا کے گلہائے عقیدت کا نذرانہ پیش کروں، آج کی اس یاد آوری کے محفل میں دو اشعار حمد و نعت کے سماعت فرما لیں۔ جو دے حیات خضر مجھے اور اسے میں صرف ثنا کروں، جو دے حیات خضر مجھے اور اسے میں صرف ثنا کروں، تیرا شکر پھر بھی ادا نہ ہو، تیرا شکر کیسے ادا کروں؟ تیرے در پہ خم رہے سر میرا، تیری رحمتوں پہ گزر میرا، تیرے در پہ خم رہے سر میرا، تیری رحمتوں پہ گزر میرا، میں دعا کروں تو سنا کرے، تو دیا کرے میں لیا کروں۔ میرے ایک دامن عمر میں ہے نہ جانے کتنی ندامتیں، میرے ایک دامن عمر میں ہے نہ جانے کتنی ندامتیں، میرا خاتمہ بھی بخیر ہو، یہی رات دن میں دعا کروں۔ بارگاہ رسالت میں آپ نے 2 شعر سماعت فرما لیں۔ سیرت بھی شاندار میرے مصطفیٰ کی ہے، صورت بھی جلوہ بار میرے مصطفیٰ کی ہے گوشہ گوشہ گونجا ہوا ان کے ذکر سے، شہرت بہر دیار میرے مصطفیٰ کی ہے۔ یہ شمس، یہ قمر، یہ ستارے، یہ کہکشاں، یہ نور کی قطار میرے مصطفیٰ کی ہے۔ اقسام انبیاء کے بنائے گئے امام، وہ ذات ذی وقار میرے مصطفیٰ کی ہے۔ سیرت بھی شاندار میرے مصطفیٰ کی ہے، صورت بھی جلوہ بار میرے مصطفیٰ کی ہے۔ آئیے میری استاد محترم مرحومہ ڈاکٹر فہمیدہ بیگم صاحبہ سادگی پسند باوقار خاتون تھی، پیکر خلوص کا عمدہ نمونہ، وضاقتہ لباس، رہن سہن سے بھی سادگی جھلکتی تھی۔ کم گو اور خلوت پسند تھیں، محفلوں اور مجلسوں میں برائے نام شرکت کرتی۔ مرحومہ کو موقع پرستی اور موقع شناسی سے سخت نفرت تھی، اصول پرست اور صاف گو خاتون تھیں۔ ڈاکٹر صاحبہ محنتی اور باعمل خاتون تھیں، ہمیشہ اپنے زبان و ادب کی خدمت میں مصروف و مشغول رہتی تھیں۔ ڈاکٹر صاحبہ نے اپنی زندگی کا بہترین حصہ اردو زبان و ادب کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ انتقال سے ایک ہفتہ قبل میری ان سے ملاقات، آخری ملاقات میں بھی انہوں نے اپنی کتاب تکرار الفاظ کو منظر عام پر لانے کی خواہش ظاہر کی۔ وہ اردو کی شمع کو بام عروج پر روشن کرنے کی دھن میں آخری دم تک مصروف رہیں۔ وہ صرف ایک اچھی محقق ہی نہیں بلکہ ایک اعلیٰ نگران کار بھی رہیں۔ ان کی نگرانی میں کئی طلبہ و طالبات نے یم.فل اور PhD کے مقالے پیش کیے اور کافی شاگرد رشید اس محفل میں موجود ہیں، اور آپ ہی کے سرپرست و نگرانی میں اس ناچیز کو بھی عوامی ادب پر PhD کا مقالہ بعنوان ریاست کرناٹک کی ادبی تاریخ میں عوامی اردو ادب اور عوامی گیتوں کی اہمیت پیش کرنے کا موقع ملا، جو رحمان خان صاحب کے سامنے ہے۔
وہی میری آپا کے پاس 1978 میں ڈاکٹر آمنہ خاتون صاحبہ کی نگرانی میں عوامی ادب پر پی ایچ ڈی کا رجسٹریشن ہوا تھا، اور 30 سال بعد، تقریباً 30 سال بعد 2008 میں مکمل ہوا۔ یہ ڈاکٹر فہمیدہ صاحبہ کی آپا کی ہی حوصلہ افزائی کا صلہ تھا کہ میں ریونیو ڈپارٹمنٹ کا افسر ہوتے ہوئے بھی شعبہ اردو سے مسلسل رابطہ قائم رکھا اور ڈاکٹر صاحبہ کی نگرانی میں مقالہ مکمل کیا۔ اس دوران شعبہ اردو کے صدر ڈاکٹر میمنون سعید صاحب اور ڈاکٹر مہنور زمانی صاحبہ کا تعاون حاصل رہا، میں ان کا مشکور ہوں۔ اور 2008 میں اس ناچیز کو شعبہ اردو بنگلور یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی سند تفویض ہوئی۔ ڈاکٹر فہمیدہ بیگم صاحبہ کی اس دن خوشی کی انتہا نہ رہی جب کرناٹک کے گورنر جناب شری ہنس راج بھردواج جی کے بدست میری پی ایچ ڈی کے مقالے سے منتخب عوامی ادب اور عوامی گیتوں کی روایت کا رسم اجرا صوفی اور درویش کے عظیم الشان کانفرنس میں، جو بنگلور کے ٹاؤن ہال میں بتاریخ 21 نومبر 2013 کو ہوا تھا، اس وقت کافی دیر تک آپا گورنر صاحب سے مقالے سے متعلق گفتگو کرتی رہیں، اور اس کاوش کو گورنر صاحب نے بھی سراہا، اور مجھے اس بات کا فخر ہے کہ جنوبی ہند کی یونیورسٹی میں عوامی ادب پر ڈاکٹر صاحبہ کی نگرانی میں یہ اولین پی ایچ ڈی ہے۔ میری استاد محترم ڈاکٹر فہمیدہ بیگم صاحبہ سے پہلی بار جون 76 میں ملاقات ہوئی، جب میں شعبہ اردو میں ایم اے کے لیے داخلہ لیا تھا، اور میرا رابطہ دسمبر 2022 تک رہا۔ ان کے انتقال سے ایک ہفتہ قبل تک ان کے فرزند معیز کے گھر پر ملاقات اور بات چیت ہوئی۔ تقریباً یہ استاد اور شاگرد کا 46 سال کا رابطہ رہا۔ بحیثیت شاگرد ڈاکٹر فہمیدہ بیگم صاحبہ کی زندگی تاریخ کے آئینے میں مرتب کی ہے، وہ آج کی اس یادآوری کی محفل میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، سماعت کر رہا ہوں۔ 1938 ڈاکٹر فہمیدہ بیگم صاحبہ کی پیدائش شہر رام نگرم کے ایک ایسے خاندان میں ہوئی جو علم کی قدر و قیمت سے واقف تھے۔ ان کے نانا عبد القادر مرحوم ضلع ٹمکور کے کنیگل شہر کے رئیس تھے، چمڑے کے تاجر تھے۔ وہ اکثر کہا کرتی تھیں کہ ان کے نانا کا مکان کنیگل میں سفید حویلی کے نام سے مشہور تھا۔ ڈاکٹر صاحبہ کی والدہ صغیر النساء بیگم بھی زیور علم سے آراستہ تھیں، اور ڈاکٹر صاحبہ کے دادا حسن صاحب کے جد امجد سپاہی پیشہ تھے۔ سلطنت خداداد کے زوال کے بعد یہ خاندان نے زراعت اور ریشم کا تجارت کا پیشہ اختیار کر لیا۔ ڈاکٹر صاحبہ کی والد عبد الکریم صاحب علم کے بڑے قدردان تھے۔ اپنی زوجہ صغیر النساء کے علمی ذوق کی قدر کرتے ہوئے انہیں تعلیم جاری رکھنے کی اجازت دی۔ لاہور سے وہ ادیب کامل اور ادیب فاضل جیسے امتحانات میں کامیابی حاصل کی تو اس وقت ڈاکٹر فہمیدہ بیگم صاحبہ صرف چند مہینوں کی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ کی والدہ صغیر النساء صاحبہ ہاسن منتقل ہوئیں اور میسور کے مہرانی اسکول اور زنانہ نارمل اسکول میں استاد کی خدمات انجام دیں۔ ڈاکٹر صاحبہ کے 5 بھائی اور 5 بہنیں تھیں، یہ سب تعلیم یافتہ تھے۔ اس کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ خاندان ہے۔ پہلے بھائی ان کے محمد ضیاء الدین ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل جیولوجیکل سروے آف انڈیا کلکتہ سے وظیفہ یاب ہوئے اور ان کا بنگلور میں انتقال ہوا۔ دوسرے بھائی ڈاکٹر محمد نور الدین سعید بمعروف میمنون سعید، سابق صدر شعبہ اردو بنگلور یونیورسٹی، جو آج کی اس تعزیتی محفل کے روح رواں ہیں۔ تیسرے بھائی محمد صلاح الدین الیکٹریکل انجینئر، سعودی عرب دمام میں ہیں۔ چوتھے محمد حسن الدین کیندریہ ودیالیہ کے ٹیکنیکل پروجیکٹ کے ٹیچر تھے۔ پانچویں ڈاکٹر فخر بدر الدین MBBS UK برٹن میں ڈاکٹر ہیں۔ یہ 5 بھائی ہوئے، اور 5 بہنیں عزیز النساء بیگم BA B.Ed وظیفہ یاب ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی اسکول بنگلور۔ دوسری بہن ڈاکٹر محمودہ بیگم شعبہ طب یونانی سے تعلق رکھتی تھیں اور منڈی محلہ میسور میں بیگم کلینک کے نام سے مشہور تھیں، وہی ان کا انتقال ہوا۔ تیسرے صابرہ بیگم جو سیلس مینیجر تھیں VISL بھدراوتی سے وظیفہ یاب ہوئیں اور بنگلور میں ان کا انتقال ہوا۔ چوتھے مرحومہ ڈاکٹر فہمیدہ بیگم صاحبہ، جن کی یادآوری کے اجلاس میں آج ہم سب حاضر ہیں۔ اور 5ویں ناصرہ بیگم مہرانی کالج میسور بنگلور میں باٹنی کی پروفیسر وظیفہ یاب ہوئی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر فہمیدہ بیگم صاحبہ کی والدہ صغیر النساء صاحبہ نے اپنے بچوں کی پرورش اور پرداخت میں اور تعلیم میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اپنے 10 بچوں کو اعلیٰ تعلیم، یہ قابل تحسین اور لائق مبارکباد ہے۔ انہیں جزائے خیر دے اور اعلیٰ علین میں مقام عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحبہ کا خاندان ایک علمی خاندان تھا جو روز روشن کی طرح آیا ہے۔
لائق سب تحسین اور قابل مبارکبادی۔ آپا کی ابتدائی تعلیم، والدہ کی نگرانی میں آپ نے لوئر سیکنڈری کیا اور اس کے بعد ہائر سیکنڈری کی تعلیم کے لیے گڈ شیپرڈ کانوینٹ میں داخلہ لیا اور مہارانی ہائی اسکول میں میٹرک امتحان پاس کیا۔ 1957 میں مہارانی کالج میسور سے انٹرمیڈیٹ میں کامیابی حاصل کی۔ 1960 میں مہاراجہ کالج میسور میں BA آنرس کی ڈگری اول درجے سے حاصل کی۔ 1961 میں میسور یونیورسٹی سے MA اردو میں امتیازی کامیابی حاصل کی۔ 1967 میں کامن ویلتھ اسکالرشپ سے ڈاکٹر فہمیدہ بیگم صاحبہ نے اعلیٰ تعلیم کے لیے یونائٹڈ کنگڈم کا سفر کیا اور اسکول آف اورینٹل افریقن اسٹڈیز لنڈن یونیورسٹی لنڈن میں سے کامیاب ہو کر 1972 میں میسور یونیورسٹی میں مقالہ پیش کیا۔ 1973 میں میسور یونیورسٹی سے PhD کی ڈگری تفویض ہوئی اور یہ میسور یونیورسٹی سے PhD کی ڈگری حاصل کرنے والی پہلی خاتون تھی میسور یونیورسٹی سے۔ شادی، ڈاکٹر صاحبہ کی شادی 1967 میں محمد خلیل احمد سے ہوئی جو شیموگا ضلع کے ایک سید گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ زمینداروں کا گھرانہ تھا۔ محمد خلیل احمد بھی MA اکنامکس کے گولڈ میڈل تھے اور وہ بنگلور کے اس عالمی کالج میں اکنامکس پڑھاتے تھے۔ بارہا میری ان سے ملاقات ہوتی رہی۔ ان کی طبیعت میں صوفیانہ رنگ جھلکتا تھا۔ انہوں نے ہمیشہ ڈاکٹر صاحبہ کی حوصلہ افزائی کی اور اپنے آپ کو ایک اچھا شریک حیات ثابت کیا۔ شادی کے چند ہی دنوں بعد ڈاکٹر صاحبہ نے اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ کا سفر اختیار کیا یا اس کا ثبوت۔ ملازمت، 1970-71 میں JSS کالج چامراج نگر میں ڈاکٹر فہمیدہ بیگم صاحبہ اردو کے لیکچرر کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔ 1972-73 میں انجمن آرٹس اینڈ سائنس کالج بھٹکل میں اردو لیکچرر بنی۔ 1973-74 میں نیشنل کالج شیموگا میں بحیثیت اردو لیکچرر خدمات انجام دیں۔ 1974-75 میں جب بنگلور یونیورسٹی میں شعبہ اردو قائم ہوا وہاں بحیثیت لیکچرر آپ کا تقرر ہوا۔ 1969 اور 82 تک آپ صدر شعبہ اردو بنی اور ریڈر کے فرائض بحسن خوبی انجام دیے۔ اسی دوران بنگلور یونیورسٹی نے انہیں 2 سال کے لیے لیڈیز ہاسٹل کا وارڈن بھی بنایا گیا۔ 1979 میں کرناٹک اردو اکیڈمی کی ممبر بنی۔ 1980 میں اردو اکیڈمی کے صدر محمود ایاز صاحب کا انتقال کے بعد حکومت نے ڈاکٹر فہمیدہ آپا کو صدر بنایا، اردو اکیڈمی کے صدر بھی رہی۔ 1982-94 آپ کا بحیثیت ڈائریکٹر بیورو آف پروموشن آف اردو نیو دہلی میں تقرر ہوا۔ میں معیز کے زبانی سنا ہوں کہ ہمارے مہمان خصوصی ڈاکٹر رحمان خان صاحب کا کافی ان کا ساتھ رہا۔ یہ وہاں پہ مرکزی وزیر کی حیثیت سے تھے، آپا بھی وہیں تھیں اور بار بار ملاقاتیں ہوتی تھیں تو آپ معیز بول رہے تھے کہ رحمان خان صاحب کا بہت ہی ہمیں تعاون حاصل رہا جب میں ان کے پاس گیا۔ 1994-96 آپ نے ڈائریکٹریٹ نیشنل کونسل فار پروموشن آف اردو کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔ 1997 دہلی واپس آنے کے بعد شعبہ اردو بنگلور یونیورسٹی میں PhD کی طلبہ کی گائیڈ کی حیثیت سے فرائض انجام دیتی رہیں۔ علاوہ ازیں ڈاکٹر فہمیدہ بیگم صاحبہ کو مختلف یونیورسٹیوں میں بورڈ آف اسٹڈیز کے چیئرمین اور ممبر ہونے کا شرف حاصل رہا۔ ایک کافی لمبی تفصیل ہے، انشاءاللہ میں کتابچے کی شکل میں آپ تمام کو پہنچا رہا ہوں۔ ڈاکٹر فہمیدہ بیگم صاحبہ کو قدم قدم پر جو کامیابیاں ملی اور عہدے ملتے رہے وہ ان کی محنت، سچی علمی لگن، بلند حوصلگی اور عمل پہم کی بدولت تھی۔ وہ ہر وقت اردو کی ترقی کے بارے میں سوچتی تھی اور دوسروں کی توجہ اردو زبان کی ترقی اور بقا کی طرف مبذول کرواتی رہی۔ مرحومہ ڈاکٹر فہمیدہ بیگم صاحبہ وقت کی بڑی قدردان تھی۔ یہ سبق ہمیں ان کی زندگی سے سیکھنا ہے کہ ان کا کہنا تھا کہ وقت سب کے لیے ایک دن میں 24 گھنٹے ہی دیتا ہے اور 24 گھنٹوں کا حساب بھی مانگتا ہے۔ اگر ہم وقت کا مناسب استعمال نہ کریں اور اس سے استفادہ نہ کریں تو وہ پر لگا کر اڑ جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود درون خانہ کی ذمہ داریوں کو بھی بخوبی نبھایا تھا۔ انہوں کے تینوں بچے بھی تعلیم یافتہ ہیں۔ بیٹی الماس جو یہاں موجود ہیں MA اکنامکس کی گریجویٹ ہیں اور فرزند معیز اور تمیم دونوں الیکٹریکل انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کر چکے ہیں۔ چھوٹے فرزند تمیم IBM سافٹ ویئر کمپنی میں خدمات انجام دے رہے ہیں اور بڑے فرزند معیز آخر دم تک اپنی والدہ کی خدمت میں لگے رہے
انہیں اللہ جزائے خیر دے، آمین۔ ڈاکٹر صاحبہ کے شوہر جناب خلیل احمد صاحب نے بھی ڈاکٹر فہمیدہ بیگم کی عملی زندگی کی تعمیر و تشکیل میں بڑے صبر و تحمل کے ساتھ اپنا حق ادا کیا تھا، ہم اس کے شاہد ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مرحوم خلیل احمد صاحب کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور میری شفیق استاد محترم ڈاکٹر فہمیدہ آپا کو جوار رحمت میں جگہ عنایت فرمائے، تمام متعلقین کو صبر جمیل عطا کرے، شاگردوں اور اردو زبان و ادب کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ آتے وقت ہم نے دیکھا فوٹوز ان کے، ایک اردو دان ہوتے ہوئے اتنی اونچائی تک پہنچنا معمولی بات نہیں۔